बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ तारिक विरक। हमने पहले बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, हेल्थ के हवाले से प्रोग्राम किए हैं, एजुकेशन के हवाले से किए हैं, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से हमने प्रोग्राम किए हैं, और इससे पहले जो हमने प्रोग्राम किया था वो मुकम्मल प्रोग्राम था ज़राअत के हवाले से। और आज हमारा जो प्रोग्राम है वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है। और हर बंदा नात खा नहीं बन सकता जब तक उसके दिल में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो। और आज हमारे इस प्रोग्राम में हाफिज डॉक्टर गुलाम मुहिउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और नात खां शहबाज सैमी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। और हाफिज साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम तारिक साहब, क्या हाल है जी? आप ठीक ठाक हैं? आपकी सेहत ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। आप सुनाएं, खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर है जी, बहुत उम्दा माशाल्लाह आपने प्रोग्राम का इंतखाब किया और बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक लम्हे की हाज़िरी उसकी ही बहुत बड़ी कदर व कीमत है। और न सिर्फ ये दुनिया में बाइस बरकत है बल्कि मैदान हश्र में, कब्र में और आखिरत के लिए भी हमारे लिए ये ज़रिया निजात है। मैं इस पे समीम क़ल्ब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की बारगाह मुक़द्दस व मुअत्तर व मुअम्बर में ये नजराना अकीदत पेश करने के लिए खूबसूरत इस महफिल पाक का, इस मजलिस का और इस प्रोग्राम का एहतमाम व इंतज़ाम किया। जी शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि नात किसे कहते हैं? इस हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं कि नात किसे कहते हैं। बहुत उम्दा सवाल है जी कि नात की बुनियादी तारीफ क्या है। दरअसल बाद लोग ये समझते हैं कि अपनी आहोजारी बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करना और अपनी कल्बी कैफियत का इजहार करना ये नात है, जबकि अहले इल्म ये बयान करते हैं कि नात दरअसल हजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सरापा अक़दस का बयान, आपकी सीरत तय्यबा का बयान, आपके हुस्न व जमाल का बयान, आपके जितने भी ताल्लुक़ और आपकी निस्बतें हैं, खा वो अहले बैत अतहार हों, खा वो सहाबा कराम हों, हुजूर के साथ मुत्तसिल हर एक निस्बत को शेर के पैराए में बयान करना, इसे नात कहा जाता है। और आप देखें अच्छा, नबी अकरम जी 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 फरमाएं, फरमाएं सर। जी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर के जो भी नात खां हैं या आप अलैहिस्सलाम की अकीदत में जो पैगाम पेश करते हैं उसकी दो सूरतें हैं, एक हालत नसर है और एक हालत शेर है। जिस वक्त हम कुतुब समाविया का मुताला करते हैं तो पूरे का पूरा कुरान मजीद ही हुजूर की नात है, लेकिन आप सही। देखते हैं कि कुरान मजीद शेर नहीं है और कुरान मजीद खुद कहता है कि मैं शेर नहीं हूँ, लेकिन ये हुजूर की नात है, हुजूर की मदह है। और पहली जो किताबें हैं जिनको हम कुतुब समाविया के नाम से देखते हैं, उनमें तौरात है, ज़बूर है, अनाजील हैं, तो उनमें भी हुजूर अलैहिस्सलाम की नात मौजूद है, आपके हुस्न के तज़किरे मौजूद हैं, आपके औसाफ मौजूद हैं, आपके सहाबा कराम के अहवाल मौजूद हैं। तो वो तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, उनमें भी जो जो हुजूर की शानें मौजूद हैं उन्हें भी हम नात कहते हैं। लेकिन वो नसरी नात है, वो नसर में है, वो शेर में नहीं है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हजूर की मदह में जो कलाम कहा और आपकी जुल्फ़ों की तारीफ़ व तौसीफ़ की, हमें वो भी अहदनामा कदीम में मिलता है, उसे भी नात कहा जाता है, लेकिन वो भी नसरी नात है। हमारे यहाँ जो उर्फ़ में इस्तिलाह के तौर पे लफ्ज़ नात इस्तेमाल किया जाता है, इससे मुराद शेर वाली नात है, जिसमें हम वज़न, काफ़िया, रदीफ़ इसका ख्याल करते हैं। और अमूमन ये जो शेर वाली नात है इसी को हम अपने मतलब उर्दू अदब में, अरबी अदब में हम एक ख़ास जिसको इस्तिलाही नात कहते हैं वो मुराद लेते हैं। और इसकी इब्तिदा ये वो तौरात, ज़बूर, इंजील में नहीं है, बल्कि ये खित्ता अरब से शुरू होती है।
اچھا سر، قرآن مجید میں اس حوالے سے، نعت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نعت کے حوالے سے کوئی بیان کیا ہے؟ ہاں ہاں، آپ دیکھیں نا قرآن مجید میں نعت کے بہت سارے اسلوب موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ جب اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، تو یہ بھی نعت ہے۔ جب رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے، تو یہ بھی نعت ہے۔ جب رب ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، کثرت خیر کثیر عطا کر دی، تو یہ بھی نعت ہے۔ اسی طرح جب اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو یہ بھی حضور کی نعت ہے کہ سرکار کا اسوہ حسنہ یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ جب رب فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے حبیب ہم آپ کا سر انور بار بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، اور ہم قبلہ ادھر بدل دیں گے جدھر آپ کی رضا ہوگی، جدھر آپ کی رضا ہوگی ہم کعبہ ادھر بدل دیں گے۔ تو یہ بھی حضور کی تعریف و توصیف ہے اور حضور کی شان ہے۔ تو یہاں ایک تو یہ ہے کہ حضور کے خصائص ہیں، حضور کے کمالات ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں ہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، حضور کے حجروں کے باہر جا کے اپنی آوازیں بلند نہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آؤ تو کھانا کھانے کے بعد فوراً اٹھ کے چلے جاؤ، اپنی باتیں نہ کرو۔ یہ آداب نعت ہیں بہت سارے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی معرفت کے حوالے سے قرآن مجید نے سکھائے ہیں۔ ایک خاص بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید نے جو ہمیں آداب نعت دیے ہیں ان میں ایک بڑی خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ تم نے جب حضور کی بارگاہ میں کسی لفظ کا انتخاب کرنا ہے تو وہ لفظ ہلکا نہ ہو، اس میں سوء ادب نہ ہو، اس میں نقص ایمان نہ ہو، کسی مرحلے میں بھی کمی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے قرآن مجید میں راعنا، اللہ کریم کی ذات و برکات نے اس لفظ کو منع کر دیا۔ راعنا کا معنی ہوتا ہے ہماری رعایت کیجئے، ہمارے لیے تھوڑی سی نرمی کیجئے۔ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہیں کہنا میرے نبی کی بارگاہ میں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب گفتگو فرماتے تھے تو کسی جگہ پہ صحابہ کرام کو مزید تفصیل کی حاجت ہوتی تو وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے یا رسول اللہ راعنا، حضور ہماری رعایت فرمائیں، یہ جو پہلو آپ نے بیان فرمایا ہے اس کو تھوڑا سا تفصیلاً دوبارہ بیان کر دیں تو ہماری رعایت فرمائیں۔ اب یہ جو لفظ راعینا ہے اس کو بعد یہود کے قبائل وہ اس کو راعینا کر دیتے تھے۔ اب راعی کہتے ہیں چرواہے کو، یعنی بھیڑیوں بکریوں کا جو بھیڑوں کا چرواہا ہوتا ہے اسے راعی کہتے ہیں۔ تو وہ جو صحیح۔ یہود تھے ان میں سے کچھ اس طرح کے فتنہ پرور لوگ تھے، جیسے آج بھی کچھ لوگ فتنہ پیدا کرتے ہیں، تو انہوں نے اس لفظ کو راعینا کو دوسرے معنی میں استعمال کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے صحابہ کرام کو وہ تنگ کرنے لگے۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن رواحہ ایک بار گزر رہے تھے تو کسی نے آپ کو تنگ کرتے ہوئے کہا کہ راعینا، جب یوں کہا تو انہوں نے اس شخص کو مارنا شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھے کیوں مارتے ہو، تم خود بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم راعینا رعایت کے معنی میں کہتے ہیں، تمہاری نیت خراب ہے، تم کسی غلط نیت سے کہہ رہے ہو، یعنی وہ چرواہے والے معنی میں۔ اب جب یہ لڑائی ہوئی تو اس وقت اللہ کریم نے قرآن مجید میں یہ اسلوب اور یہ آداب اتار دیے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو تم نے آج کے بعد میرے حبیب کو راعینا نہیں کہنا، وقولوا انظرنا، تم نے کہنا ہے انظرنا، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیں، انظرنا ہم پہ نظر کرم فرمائیں۔ تو وہ لفظ، یہ اسلوب ہے، وہ لفظ جس سے بے ادبی کا شائبہ پیدا ہوتا ہو، یعنی لفظ کی مراد بھی ٹھیک تھی، لفظ کا معنی بھی ٹھیک تھا، صحابہ کرام کی نیت بھی ٹھیک تھی، تینوں چیزیں ٹھیک تھیں، مگر بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چونکہ ایک دوسرا مکتبہ فکر تھا، وہ اس سے بے ادبی مراد لیتا تھا،
تو اللہ کریم نے حکمن ارشاد فرما دیا کہ ہر وہ لفظ جو بارگاہ نبوت میں، بارگاہ رسالت میں سوء ادب رکھتا ہو، بے ادبی کا شبہ جس سے پیدا ہوتا ہو، تم نے میرے حبیب کی بارگاہ میں وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا۔ تو یہ ہر نعت خواں کے لیے، ہر نعت گو شاعر کے لیے اور بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے والے کے لیے بھی یہ پیرامیٹرز اور یہ صراط مستقیم ضروری ہے کہ وہ جب بھی اس بارگاہ مقدس کے حوالے سے بات کرے تو محتاط لب و لہجہ اختیار کرے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ نعت کے آداب کون کون سے ہیں؟ اگر جب نعت خواہ نعت پڑھ رہا ہو تو اس کو کس انداز میں سنا جانا چاہیے؟ جی یہ بہت عمدہ سوال ہے اور پچھلے سوال کے ساتھ متصل ہی یہ سوال ہے کہ نعت کے آداب کیا ہیں۔ ظاہر ہے وہ اللہ کریم کی ذات و برکات نے خود نعت کے آداب سکھائے ہیں کہ اس بارگاہ کی جو بے ادبی ہے وہ تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو پروفیشنل ازم سے بچایا جائے، نعت پڑھنے والا بھی اور نعت سننے والا بھی، یہ دونوں طبقات پروفیشنلزم سے نکلیں، بزنس سے نکلیں اور خلوص نیت کے ساتھ۔ اب دوسرا یہ ہے کہ عمومی طور پہ ہمارے نعت خواں وہ بات کر دیتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ اس طرح کا شعر پڑھ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ ساری رات آپ کے ہجر میں روتا رہا ہوں، جبکہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رویا ہوتا۔ تو اس بارگاہ میں تو دل کے جو نازک آبگینے ہیں ان میں پیدا ہونے والا خیال وہ بھی حضور کی ذات و برکات مشاہدہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو جھوٹ نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشاہ امام احمد رضا جنہیں بر صغیر میں وارث سوز حسان کہا جاتا ہے، جو فکر حسان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شاعر رسول ہیں جو حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھا کرتے تھے۔ ہم اس طرف بھی آتے ہیں تو میں اعلیٰ حضرت جو بر صغیر میں نعت کے میدان میں جن کا بڑا کام ہے، بلکہ سب سے بڑھ کے کام ہے، وہ کہتے ہیں کہ نعت پڑھنا، نعت لکھنا یہ تلوار کی دھار پہ چلنا ہے، تلوار کی دھار پہ چلنا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو الوہیت میں داخل ہو جائیں گے، یعنی اگر تھوڑا سا بڑھا دیں گے کسی بات کو تو وہ آگے الوہیت کا میدان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات کا، اور اگر تھوڑا سا کسی جگہ پہ کم کر دیں گے تو تنقیص ہوگی، نقص پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ تلوار کی دھار پہ چلنا ہے، یہ نازک مرحلہ ہے۔ تو اس لیے اس نازک مرحلے میں جس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے شعراء نے اس بارگاہ میں جب کلام لکھا تو پھر غالب جیسا کتنا بڑا شاعر ہے مگر اس نے ایک ہی نعت لکھی، ویسے تو اس کے اشعار بہت سارے ملتے ہیں مگر وہ کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم کیا ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ غالب مصطفیٰ کریم حضور کی شان تو رب کا کام ہے، وہی ذات ببرکات ہی حضور کی شان بیان کر سکتی ہے، کیا ذات پاک مرتبہ دان محمد است، اس لیے کہ وہ ذات جانتی ہے مصطفیٰ کریم حضور کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز سمیع صاحب جی ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور حضور کی جی ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم شہباز سمیع صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ جناب؟ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ جی اللہ کا شکر، بہترین، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، بڑی معذرت میں لیٹ، ایکچولی میں ٹریول میں تھا تو ابھی جسٹ پہنچا ہوں وہاڑی میں، تو بڑی معذرت 20 منٹس میں لیٹ ہوا ہوں، آئی ایم سو سوری فار دیٹ۔ اچھا شہباز سمیع صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے نعت خوانی کب شروع کی تھی، اور چونکہ آپ کی جاب ایسی ہے کہ 24 گھنٹے پولیس والے کو ڈیوٹی کرنے پڑتی ہے، اور آپ نعت خوانی کے لیے کس طرح ٹائم نکالتے ہیں؟ چونکہ ہمارے ناظرین آپ کو سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ جو 24 گھنٹے کی نوکری کرتا ہے وہ نعت خوانی کے لیے کس طرح ٹائم نکالتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں ملیشین نیوز کے تمام دوستوں کا، ملیشیا سے مجھے کال کی، طارق آپ صاحب اور آپ کے جتنے بھی ٹیم ہیں سب کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا، مجھے عزت بخشی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آپ کا کوشچن بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ نعت تو میں بچپن سے پڑھ رہا ہوں طارق صاحب، لیکن ایک دفعہ
تقریباً تین سال پہلے کی بات ہے. میں اپنے پولیس اسٹیشن میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایسے ہم ایک ریڈ پر جا رہے تھے, کسی خاص مشن پر تھے. تو میرے ساتھ میرے ایس ایچ او تھے, بڑے نیک آدمی تھے ماشاء اللہ, بارش داڑھی شریف رکھی تھی انہوں نے. مجھے کہتے سمی بھائی آج نعت سناؤ, آج دعا کرو اللہ مشن کامیاب کرے. تو خاص بندے پکڑ لیے تھے ہم نے. تو وہ ایسے وہ لڑکے نے مووی بنائی ہے, تو وہ مووی اس نے فیس بک پہ ڈال دی ہے. بس پھر وہ کرم بالائے بام ہو گیا, اور ہم الحمدللہ حضور کے ثنا خانوں کی لسٹ میں آ گئے. پھر بس آپ کو پتہ ہی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بالکل, وہ ہم نے دیکھی تھی, سنی تھی ماشاءاللہ. وہ آپ کی وہ نعت جو تھی نا, وہ میرا خیال ہے پوری دنیا نے وہ جو نعت کو سننے والے ہیں ان سب لوگوں نے سنی ہوگی. الحمدللہ. بس یہ کرم ہے سرکار کا. جب طارق صاحب آپ حضور کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ, خلوص کے ساتھ آپ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے, تو اللہ کی قسم مالک عزتیں بھی دیتا ہے, رزق بھی دیتا ہے, شہرت بھی دیتا ہے. کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. خلوص بہت ضروری ہے ہمارا. جب تک خلوص کے ساتھ ہم آقا نعمت کا ذکر کریں گے, حضور والا شان کا ذکر کریں گے, تو اللہ پاک آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑتا. وہ بڑا مالک سب. اچھا شہباز صاحب, سب سے پہلے ہمیں وہی نعت سنائیں جس کی آپ نے بات کی, جو سب سے پہلے آپ نے پولیس میں آ کر آپ کے ایس ایچ او کے کہنے پہ آپ نے سنائی تھی. وہ ہمیں بھی سنایا, ہمارے ناظرین کو بھی سنائیں. بس میرا ماہی صلی علی, بس میرا ماہی صلی علی, بس میرا ماہی صلی علی. میں کچھ بھی نہیں, میں کچھ بھی نہیں, بس میرا ماہی صلی علی, بس میرا ماہی صلی علی. میں جاواں صدقے چارہ سازیاں تو قربان, غریب نوازیاں تو قربان, غریب نوازیاں تو سرکار نے اپنے سبحان اللہ. اپنے گل لا کے, سرکار نے اپنے گل لا کے مینو ہور دا ہور بنا چھڈیا. بس میرا ماہی صلی علی, صلی علی, صلی علی, صلی علی, صلی علی. بس میرا ماہی صلی علی, بس میرا ماہی صلی علی. سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا, سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات, کیا بات, کیا بات, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سورب دی مدینے دا دربار بڑا, واہ 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 واہ, مدینے فرمایا, واہ واہ, اللہ خود فرمایا میرا یار بڑا سونا. اللہ خود فرمایا میرا یار, واہ 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 واہ, سبحان کیا اللہ. کہنے, کیا کہنے. اور سبحان اللہ, کہ سب رستے مدینے دے, او مینو جان تو ود پیارے. سب رستے مدینے دے, او مینو جان تو ود پیارے. پر جیڑا روز نو جاندا اے,
بازار واہ 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 سونا واہ 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 کیا نا جڑا روزے نو جاندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا واہ سونا واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے حلیماں نوں حیرت نال پوچھ دیاں سے سب دایاں حلیماں نوں او حیرت نال واہ 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 دیا کیا کہنے لے کے واہ آئی واہ واہ سبحان دلدار اللہ سبحان اللہ سونا دلدار بڑا سونا وہ سانو مل ماشاء کلم اللہ ماشاء وجمل من کلم تالی دل ساؤ خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء کتھوں لے کے آئی اے دلدار بڑا سونا کہ اونچ مسجد نبوی دی واہ واہ ہر واہ چیز نرالی ہے اونچ مسجد نبوی دی او ہر چیز بڑی سونی پر جیڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا سونا واہ واہ روزے دے نال جڑیا مینار بڑا ماشاء اللہ سونا سو رب دی مدینے دا غمخار بڑا سونا مدینے والیا وسے واہ روزہ واہ واہ مدینے وہ نات ہے اس نات کے صدقے میں مدینے گیا ہوں آپ نے سنی ہے سوشل ماشاء واہ اللہ جی واہ ماشاء اللہ واہ جی واہ کہ مدینے ماشاء اللہ والیا وسے روزہ تیرا کہ نہیں تیرے جیا کوئی جہان تے واہ 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 کیا کہنے مدینے سبحان اللہ او بسے روزہ تیرا مدینے والیا شاہ مدینے والیا سارے زمانے دے کاری ادو ہو گئے حیرانے نوکے نزاتے ہے پڑھیا سید جدا قرآن کہ دتے بچنے کوہان کیتے جدی سخاب لیا دین بچا تو ناز مصطفیٰ تو ناز مصطفیٰ اعزاز مرتضیٰ کہ نہیں تیرے جیا کوئی جہان تے مدینے کہ تیرے شہر مدینے آواں تیرے شہر مدینے آواں نال رو رو حال سناواں شہر مدینے بلا سونیا تو ایک واری شہر مدینے بلا سونیا پنج تن دے واسطے پاواں پنج
तन देवा सुख पावा सुभान अल्लाह। उन्होंने रो रो हाल सुनावा एक बारी सबनू मदीने बुला सोनिया ने जो बुला सोनिया एक बारी सबनू मदीने बुला बुला सोने। मैनू हर दम रहिंदा ए हो चा मैनू हर दम रहिंदा ए हो चा रहिंदा ए हो चा मदीने मैनू सद सोनिया। मदीने मैनू वाह सद वाह वाह वाह। कि करा नौकरी मैं तेरे दरबाना दी करा नौकरी मैं तेरे दरबाना दी छंडा जुतियां मैं तेरे मेहमाना दी छंडा जुतियां मैं तेरे मेहमाना दी बस एहो कम मेरे जिम्मे ला हाँ बस एहो कम मेरे जिम्मे ला मदीने दे चन सोनिया सोनिया मदीने मैनू सद सोनिया सद ले मदीने ते टुर गए किन्ने सफीने ते सद ले सबनू मदीने सद ले से महीने से महीने अल्लाह 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 दिल दिया सदरा लेके मैं दिल दिया सदरा लेके मदीने नो मैं हो जावा ते जाके हाल सुनावा ते संगे नुमा जालियां अखियां नाल ला दिल दी जावा अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा शबाज भाई ये बताएं, जब आपने पुलिस में आके नात खानी शुरू की, आपने नात पढ़ी, पूरी दुनिया ने सुनी, उसके बाद आपसे आपके अफसरान और आपके जो कुलीग हैं उनके रवैये में कोई तब्दीली आई? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो आपके क्वेश्चन के दो जवाब हैं। एक तो उनके रवैयों में अल्हम्दुलिल्लाह नबी मोहम्मद का जिक्र ही ऐसा है। मैं ये कहता हूँ जो बंदा इज्जतों का ख़्वाहां है, जो बंदा ये चाहता है कि दुनिया वाले उसकी इज्जत करें, मैं कहता हूँ वो मेरे महबूब का जिक्र खैर करे, सरकार की बातें करे, मेरा मालिक उन्हें इज्जतों से नवाज देता है। तो ये अल्लाह का वादा है, जब आप सरकार का जिक्र करेंगे तो मेरा मालिक आपको इज्जतों से नवाजेगा। भाई मेरे डिपार्टमेंट में मुझसे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी मेरे सबॉर्डिनेट हैं, चाहे जवान है, मुझसे सीनियर है, मुझसे जूनियर है, अल्हम्दुलिल्लाह सभी मुझसे मोहब्बत करते हैं, खास प्यार करते हैं। मेरे ऑफिसर्स, डीपीओज, हमारे रिस्पेक्टेड आईजी साहब, एडिशनल आईजी साहबान, एडिशनल डीआईजी साहबान, सभी माशाल्लाह दर्जा बदर्जा हुजूर के जिक्र का हवाला है। बाबा ये हवाला ही बहुत बड़ा है और ये मुस्बत बाम है कि जब से आपने वर्दी में नात सुनी है तो आपने देखा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो जितने भी पाकिस्तान में हैं माशाल्लाह, वो ट्रैफिक में हैं, वो वार्डन्स में हैं, वो 1122 में हैं, पाकिस्तान आर्मी में हैं, मोटरवे पुलिस में है, हमारी पंजाब पुलिस में है, सभी जो डिपार्टमेंट सभी से नात खान पैदा हुए हैं माशाल्लाह। और आपके क्रेडिट आपको ही जाता है उन सब का। ये पाकिस्तान की बात मैं नहीं कर रहा, तारिक साहब किबला गुलाम मोहम्मद साहब, मैं देख रहा था ऐसे ही है, आप बड़े शौक के साथ सुन रहे थे, टेंशन मिल रही थी, मेरा दिल कर रहा था मैं पढ़ता ही जाऊं। वाकई नहीं बड़ा नहीं जी मजा आ गया यकीन करें, मजा आ गया माशाल्लाह आपकी ना जी। वो अच्छा शबाज भाई, पूरी दुनिया से मैसेज आ रहे हैं, आपको सलाम दे रहे हैं, मक्का मुकरमा से एक शबाज साहब हैं, वो भी आपको सलाम कह रहे हैं, और इस हमें कोई क्वेश्चन भी आते हैं तो वो भी इंशाल्लाह हम शेयर करते रहेंगे। अच्छा
صاحب یہ بتائیں، آپ نے بات کی تھی کہ آج کل نعت خان جو ہے وہ نعت خانی کے لیے پیسوں کی ڈیمانڈ بہت کرتے ہیں اور وہ دل سے نعت خانی اس طرح نہیں کر رہے ہوتے، تو آج آپ نے شہباز سمیع کو سنا، کیسا لگا؟ نہیں جی، ماشاءاللہ شہباز صاحب کو میں پہلے بھی سنتا رہتا ہوں اور مجھے بڑا ہمیشہ کی طرح ان کی آواز، ان کا سوز اور گداز اور جس بالہانہ وارستگی سے یہ پڑھتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، تو حق ادا کر دیتے ہیں۔ یقین مانیے میرا جو ہے نا وجود، تو میرے بال کھڑے ہو رہے تھے اور اتنا مجھے لطف آیا انہیں سن کے، چونکہ میرا اپنا میری نعت بھی سے یہی بڑا کام پوزیشن ہے۔ تھی۔ جی میں کوئی دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن عربی نعت و ادب کے حوالے سے میں نے کام کیا ہے، اور میرا سب سے پہلے تھیسس اس پہ ہوا تھا اخبار النبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل بعثتہ فی الشعر الجاہلی۔ حضور کریم آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اعلان نبوت سے پہلے، ابھی آپ دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، آپ نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے آپ کی جو نعتیں کہی گئیں، یعنی ان میں بادشاہ ملوک عرب بھی تھے، عرب کے بادشاہ، ان میں جی حضور کے آباء و اجداد بھی تھے، ان میں کوہان عرب بھی تھے، ان میں وہ دین حنیف کے پیروکار بھی تھے، وہ بڑے بڑے لوگ جو حضور کی ولادت سے پہلے آپ کے آنے کی پیشین گوئیاں شعر میں کیا کرتے تھے۔ یعنی جی نثر جی میں تو میں نے بتایا نا کہ مختلف جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں بھی نثر میں موجود ہے ذکر آپ کا، میں شعر کی بات کر رہا ہوں اس وقت، کہ حضور کی آمد سے پہلے شعر میں بھی آپ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی رہی، اور صحیح۔ وہ جو نعت ہے جو حضور کی آمد سے قبل کہی گئی، اس پہ میرا ایک پورا ایم فل کا تھیسس ہے، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں بہت ساری نعتیں ہیں ان میں ایک نعت طبہ ابو سعد الحمیری کی ہے، جو جی حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے کہی گئی۔ طبہ یہ یمن کا بادشاہ تھا ابو سعد الحمیری، اور مزے کی بات ہے کہ اس کا بھی حقیقی نام حسان تھا، اور جی بعد میں حضور کی بارگاہ میں جنہوں نے شاعر رسول کا لقب پایا ان کا نام بھی حسان ہے، جن کا ابھی صحیح۔ سمیع صاحب وہ شعر پڑھ رہے تھے، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ کریم نے آپ کی ذات ببرکات کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ کے حسن کو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ نے چاہا رب نے آپ کو ویسے تخلیق کیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اور حضور آپ جیسا سونا تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور میری آنکھ دیکھ بھی کیسے سبحان اللہ۔ سکتی ہے، وَتَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، نہیں، واہ، کسی صحیح ماں نے بات۔ پیدا ہی نہیں کیا۔ تو وہاں پہ آپ دیکھیں حضرت حسان بن ثابت عالم کفر کو چیلنج بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس وقت آپ، میں ایک بڑی خوبصورت بات کرنا چاہتا ہوں اور ہمارے ناظرین کو بھی بڑا لطف آئے گا، نعت کہنے کا حضور نے خود حکم دیا۔ ایک دن حضور کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی شریف میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لماذا تمنع الذین نصروا اللہ ورسولہ باسلحتہم ان ینصروہ بالسنتہم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کس نے منع کیا ہے، تم تلواروں سے تو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہو، غزوہ بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، خندق ہو، تلواروں سے تو تم مدد کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی، تم اپنی زبانوں سے مدد کیوں نہیں کرتے؟ تو صحیح۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور زبانوں سے مدد کیسے کی جاتی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ جو کفار مکہ ہیں وہ میری حجب کر رہے ہیں، میری توہین میں شعر کہہ رہے ہیں، تو تیر کا جواب تیر سے ہوتا ہے، شعر کا جواب شعر میں ہوگا، تو صحیح۔ تلواروں سے تم مدد کرتے ہو تو شعر کا جواب شعر میں بھی دو۔ فقام حسان ابن ثابت، تو حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے انہوں نے نا اپنی زبان اپنی ناک پہ لگائی، زبان آپ کی صحیح۔ طویل تھی، ناک پہ لگائی ماری، اور فرمایا حضور لو وضعت لسانی علی صخر لفلکتہ، اگر میں اپنی زبان چٹان پہ رکھ دوں تو چٹان کے 2 ٹکڑے کر دے،
لو بدعت علی رأسی، اگر میں سر پہ رکھ دوں تو سر کو چیر کے رکھ دے، حضور آپ مجھے حکم کریں، حکم فرمائیں تو میں ان کا وہ علاج کروں گا، یہ یاد رکھیں گے مکے والے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا کیف تحجو وانا منہم، حسان تم ان کی توہین کیسے کرو گے، بھئی میں بھی تو انہی میں سے ہوں۔ یعنی یہ ہے آداب نعت جو حضور نے سکھائے۔ فرمایا جب تم کہو گے کہ مکے والے برے ہیں، میری توہین کرتے ہیں، تو میں بھی تو مکی ہوں۔ جب تم کہو گے کہ قریشی ایسے ہیں تو میں بھی تو قریشی ہوں، تو کس طرح تم، تو حضرت حسان بن ثابت نے جو جواب دیا وہ بڑا کمال ہے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور میں آداب رسالت مآب جانتا ہوں، میں آداب نعت گوئی بھی جانتا ہوں، اسلو کا کما تسلو شعرۃ من العجین، حضور میں آپ کو ان میں سے یوں نکال لوں گا جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، میں بڑی احتیاط کے ساتھ یہ کام کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا اہجہم ومعک روح القدس، فرمایا تم اب ان کفار مکہ کی توہین کرو جنہوں نے میرے بارے میں ہرزہ رسائی کی، یاوہ گوئی کی، ان کی توہین۔ شہباز بھائی میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے کوئی نیٹ کا پرابلم آ گیا ہے، تو آپ کوئی اچھی سی نعت سنا دیں جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہو۔ ایک بڑا خوبصورت کلام ہے، اور کلام بھی ایسا ہے کہ میرے دل کی آواز ہے، میرے ایسے سڈن ذہن میں آیا تو میں اس کے چند اشعار آپ کی سماعت۔ جی جی بالکل، بسم اللہ کریں۔ کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، کیسا وہ ماشاءاللہ سما ہو سبحان اللہ سبحان کیسی گھڑی ہوگی، کیسا وہ سما ہوگا، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیسی وہ گھڑی ہوگی، واہ 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 واہ، نظر کے روزے پہ پڑی ہوگی، نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی، بڑی ہوگی، اور کچھ ہاتھ نہ بہت عمدہ آئے گا، آقا سے جدا رہ کر، کچھ ہاتھ نہ آئے گا، آقا سے جدا رہ کر، بس سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی، واہ واہ واہ، سرکار کی نسبت سے واہ واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، بڑی ہوگی، اور وابستہ جو ہو جا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سرکار کے قدموں سے ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی. ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی. غلام محی الدین صاحب طارق بھائی قابل غور شعر ہے. جی جی بہت ہی پیارا آپ کے کلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا سامنے جا کر ہم سبحان اللہ سنائیں گے. بس سرکار کا در ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لڑی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کیا قدر ہوگا. عشقوں کی لڑی ہوگی. جب پہلی نظر کے روضے پہ پڑی ہوگی. واہ 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 واہ. کیا کہنے کیا کہنے. بہت خوب. کرنا ایک نعت سنا دینا. بس ایک نعت سنا دینا. نہ چیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی. جب پہلی نظر کے روضے پہ پڑی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب میں ایک ایسے پولیس افسر کو جانتا ہوں جو بہت اچھے نعت خوان تھے اور وہ میرے گاؤں کے تھے، غلام جعفر صاحب. جی جی ٹریفک پولیس سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی نعت خوانی کے دوران جو ان کو کوئی اچھا 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 پیسے وغیرہ ملتے تھے تو اس سے انہوں نے عمرہ کیا تھا. یہ میں ان کو جانتا ہوں. ان سے پہلے جو غلام جعفر صاحب تھے وہ بہت اچھے نعت خوان تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بندے نے ہمیں کمنٹس میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ بھی نعت سنائے ہمیں کوئی. جی جی صحیح. تو آپ کے حوالے سے بھی ایک فرمائش آئی ہے کہ آپ بھی نعت سنائیں. ایک ہمارے دوست ہیں وہ دیکھ رہے ہیں طاہر الیاس صاحب، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی ریکویسٹ کریں کہ وہ بھی. جی 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 جی. اچھا طاہر صاحب ہمارے بڑے طاہر الیاس صاحب ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں، بڑے مخلص دوست ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. جی دو تین شعر ہیں. یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں
ہوا ہوتا، تیرے چہرے کو اے آقا میں ہر پل دیکھتا ہوتا، میں بچوں میں یتیم ہوتا، اور پھر دن عید کا ہوتا، لگاتا تو مجھے سینے میں جی بھر کے ہنسا ہوتا، فلک پر چاند میں ہوتا اور آپ ہوتے پنگھوڑے میں، فلک پر چاند میں ہوتا اور آپ ہوتے پنگھوڑے میں، جدھر اٹھتی تیری انگلی ادھر میں جھک گیا ہوتا، جدھر اٹھتی تیری انگلی ادھر میں جھک گیا ہوتا۔ سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں جو آنسو تھا وہ میں ہوتا، تیرے رخسار پر آقا عقیدت سے گرا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اپنا بھائی محترم طارق صاحب، وہ جو بات میں کر رہا تھا اور درمیان میں کوئی سگنل کی وجہ سے وہ بات معطل ہو گئی تھی، تو میں اس کو اختتام پہ پہنچا دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے انہیں فرمایا حضرت حسان بن ثابت کو کہ احجہم ومعک روح القدس، آپ ان کفار مکہ کی توہین کریں اور جبریل امین آپ کی مدد کریں گے۔ تو صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت حسان بن ثابت نے پھر حضور کی نعت پڑھی اور کہا لسانی صارم لا عیب فیہ وبحری لا تقدرہ الدلاء، کہ میری زبان جو ہے یہ ایسی تلوار ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور یہ وہ سمندر ہے جس چھوٹے چھوٹے ڈول جس کے پانی کو گدلا نہیں کرتے۔ فإن ابی ووالدتی وعدی لعد محمد منکم وقاء، کہ بے شک میرے ماں باپ، میری جان، میرا سب کچھ حضور کی عزت پہ قربان ہے۔ تو یہ وہ فکر ہے کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنے بچے، اپنا تن من دھن، یہ سب کچھ عزت مصطفیٰ پہ قربان کرنا، یہی سوز نعت ہے، یہی حقیقت نعت ہے، اور یہی پیغام نعت ہے۔ آپ دیکھیں طبہ ابو سعد الحمیری، انہوں نے جو نعت لکھی تھی، جب حضور نے حضرت حسان کی یہ نعت سنی تو صحیح مسلم شریف میں ہے، حضور نے فرمایا ان جبریل ہوا یوجدک، ان روح القدس ہوا یوجدک، بے شک جبریل امین تمہاری مدد کرتا رہے گا، جبریل امین تمہاری معاونت اور مدد کرتا رہے گا۔ میں کہتا ہوں کہ جبریل صرف حضرت حسان کی مدد نہیں کرتے، بلکہ قیامت تک جو بھی حضور کی نعت پڑھے گا، جو حضور کی نعت لکھے گا، جو حضور کے لیے اچھا تخیل پیدا کرے گا اور حضور کے لیے اپنے قلم کو حرکت دے گا، جبریل امین اس کی مدد کرتے رہیں گے۔ تو آج حضور کی بارگاہ میں جو بھی نذرانے عقیدت پیش کرتے ہیں انہیں جبریل امین کی رفاقت و معیت و سنگت حاصل ہوتی ہے۔ تو ان کے جو شعر تھے وہ میں اس پہ اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ حضرت طبہ ابو سعد الحمیری کے، انہوں نے کہا تھا شہدت علی احمد انہو، یہ حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی نعت ہے۔ 1000 سال پہلے جب انہوں نے یہاں پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، مگر پھر حضور کے جو تعریف و توصیف یہاں سے سنی تو پھر حضور کے دیوانے بن گئے طبہ ابو سعد الحمیری، اور پھر انہوں نے یہ نعت لکھی تھی۔ یہ ابھی ایک سوال آیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے اوپر ہی رمضان صاحب پوچھ رہے ہیں یہ رمضان صاحب بار بار پوچھ رہے تھے، یہ بار بار تیسری مرتبہ آیا، اس سے کے بعد میں بھی یہی کویسچن کرنا چاہ رہا تھا۔ اچھا چلیں، ابھی میں نے پڑھ لیا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جنگ بدر میں مسلمان ہوئے ہیں یا کسی اور موقع پہ مسلمان ہوئے ہیں؟ پلیز رہنمائی فرمائیں۔
تو حضرت سیدنا جی، جی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے چاچا جان ہیں، اور حضور ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور ان کی شہادت پہ حضور کی آنکھوں سے بہت اشک بہے، بلکہ خواتین کو حضور نے فرمایا کہ تم اپنے عزیز و اقربا پہ تو روتی ہو، میرے چاچا پہ کیوں نہیں روتی؟ تو یہ غزوہ بدر میں یہ مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ غزوہ بدر تو مدینہ شریف میں ہوا نا سن 2 ہجری میں، جب حضور مکہ میں تھے، اور 6 نبوی، تو 6 نبوی کے آخری مہینے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ طیبہ حضور کی بارگاہ میں باقاعدہ پڑھا۔ تو وہ طبہ ابو سعد الحمیری، ان کی جو نعت ہے وہ تھا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسیم ولو مد دہری الی دہرہ لکنت وزیرا لہ وابن عم وفرجت عن صدرہ کل ہم۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے کامل ترین رسول ہیں، اور کاش مجھے موقع مل جائے حضور میں تلوار پکڑ کر آپ کے ساتھ چلوں، آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کروں، جو آپ سے لڑے میں اس سے لڑوں، وفرجت عن صدرہ کل ہم، حضور آپ کے سینے سے ہر غم اور ہر دکھ کو دور کر دوں۔ یہ طارق بھائی یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، یہ سب سے پہلی نعت ہے جو عربی میں آج ہمیں ملتی ہے، سب سے پہلی نعت۔ تو نعت کی ابتدا حضور کی تعریف و توصیف یا آپ کے چہرہ پاک کی زیبائی یا اس سے نہیں ہوئی، نعت کی ابتدا حضور کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی عزت و ناموس پہ پہرا دینے سے ہوئی ہے، کہ اگر اللہ مجھے موقع دے تو میں حضور کی عزت پہ پہرا دوں۔ یہ پہلی نعت تھی، اور یہ وہ نعت ہے جو اس دور سے لے کے آج تک ہر دور میں، ہم 92 چینل پہ بھی اکثر ایک پیغام دیتے ہیں، اور ہمارے قبلہ محترم جسٹس نذیر غازی صاحب وہ بھی اس میسج کو بڑا عام کرتے ہیں کہ یہ جو حضور کی امت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ نماز میں کمزور ہو سکتی ہے، یہ روزے میں کمزوری دکھا سکتی ہے، یہ حج اور زکوٰۃ میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ان سے ہو سکتی ہے، مگر یہ امت عشق میں کبھی کمزور نہیں ہوئی۔ اس امت نے عشق کے فیصلے ہر دور میں بڑی جرت کے ساتھ کیے ہیں، اور تا قیام قیامت یہ عشق کے فیصلے جرت کے ساتھ کرتی رہے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو پیغام دیتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات ببرکات کے ساتھ کرنی ہے۔ غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری یہ صرف کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا حق ہے کہ ہم حضور کی ذات ببرکات سے اس طرح پیار کریں۔ یہ کلیاں پھول خوشبو رنگ و بو باد صبا کیا ہے، ایک خوبصورت شعر نعت کا، یہ کلیاں پھول خوشبو رنگ و بو باد صبا کیا ہے، نبی کے حسن کی خیرات ہے اس کے سوا کیا ہے۔ یہ جو کچھ ہے یہ حضور کے حسن کی خیرات ہے۔ جی اچھا شہباز بھائی، یہ ایک اور دوست کی فرمائش ہے کہ میاں محمد بخش کا کلام جو ہے نا وہ سنائیں آپ۔ جی بسم اللہ جی، میں پڑھتا ہوں۔ پڑھنے دا ماشاءاللہ واہ 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 واہ، مان کری تو نا آکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوے واہ ہائے ہائے واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب، بہت اللہ کہ اچانا رکھا جس نے واہ چلے دے وچ سڑیا اوئے ہوئے کے لنگ محمد آہا واہ لنگ جھاڑیا واہ 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 واہ، تو مٹی دا برتن بندیا
ते आखर एक दिन भजना नीवा रह के डग टपा ले ते छड़ दे उच्चा गजना। बहुत उम्दा ते जिला दुखा बिच दे परदा वाह वाह ना तो सुख मारे दुख कबूल मोहम्मद बख्शा ते राजी रहे प्यारे वीर वीरा ओ संगियो दर्दी ओदे वीर वीरा दिया बावा बाप सिरां दे ताज मुहम्मद मावा ठंडियां छावा मां मरे मुक जाते पेके बाप मरण कर बिना शाला मरण ना वीर किसे दे उजड़ जाना जे मिला मापियां दा शान वखरा मापियां दा शान वखरा जिन्ने मानू रवाया दिल प्यो दा दुखाया इन्हां दोवां नू सताया ओने अर्श हलाया पढ़ खोल के कुरान कहंदा रब रहमान फरमान वखरा शान सब दी है यारो अपो अपनी ते मापियां दा शान वखरा वखरा मापियां दा शान वखरा खुशियां मेरे वेड़े झुमरा पौंदियां ने दुख तकलीफा मैनू वेख घबरांदियां ने मैं कोई बहुते विरद वजीफे नहीं करदा बस मेरे नाल दुआवां मेरी मां दियां ने अज यादां तेरियां आइयां आ जानी अम्मा राणिए रोंदियां तेरियां जाइयां आ जानी अम्मा राणिए रोंदियां तेरियां जाइयां आ जानी अम्मा राणिए तियां जुग जुग जीवन शाला दुनिया ते सदा नजरावन पुत्रा दे नाल दियां मंगो खैर सारे दियां सारियां दी रहन सदाई सुखी खुश हाल तियां ओए लोको तियां ना कदे रवायो सदा खुशियां चोली पायो तियां पंछियां वांगू हुंदियां सारियां ने तियां तन पराया हुंदियां तियां वचारियां ने ओ लोको तियां तन पराया हुंदियां तियां वचारियां ने इन्हां मासूमां नू तुसीं
ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਨੰਨੀਆਂ ਨੰਨੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਏਡਾ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਝੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਨਾ ਹੀ ਵਸਣਾ ਕੋਈ ਦਵਾਰਾ। ਪੁੱਛੋ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਤਨ ਪਰਾਇਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਤਰਾ ਨਾਨੋ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਈ, ਪੁੱਤਰ ਬੇ ਪਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇਣ ਦੁਆਈ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸ ਨੇ ਮਿਲਦੇ ਓ ਬਾਬੁਲਾ, ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਹਿਣਾ, ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਹੁਣ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਹੁਣ ਮਿਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ, ਇਸ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ ਉਮਰਾਂ ਸਾਰੀ। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत आला जी, बहुत आला। बड़ा उम्दा माशाल्लाह समी भाई, और ख़ास तौर पे इन्होंने साथ वालदा की शान और बहनों की शान जो बयान की है, और इस हवाले से मैं आखिर में ये पैगाम देना चाहूँगा कि अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्द आपकी खिदमत में पेश करूँगा। वो रिटन तो कंप्लीट हो गया है, अब उसकी कंपोजिंग जारी है। अहद नबवी में ख़वातीन की नातिया शायरी, ये एक अलग से मेरा एक किताब है, जल्द इंशाल्लाह मंज़िर आम पे आएगी। अहद नबवी में ख़वातीन की नातिया शायरी, इसमें यकीन मानिए वो बड़ी बड़ी अजीम ख़वातीन हैं जिन्होंने हजूर की मदअसराई पेश की। मर्द तो करते ही है ना, मर्दों में तो बहुत बड़ा काम है, तो ख़वातीन में भी हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला उनकी नात है, सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनकी नातें हैं, हुजूर की वालिदा माइदा सईदा अमीना पाक सलामुल्लाह अलैहा उनकी नातें हैं, और कसीर तादाद में। तो इंशाअल्लाह ताला वो भी जल्द जैसी मुकम्मल होती है तो उस पर हम एक अलग से एक काम करेंगे, और समी साहब को भी उसमें हम इंशाअल्लाह तकलीफ देंगे। अल्लाह ताला सलामत रखे, आपकी मोहब्बतें इसी तरह सलामत रखे। तारिक साहब शुक्रिया जनाब। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि 1 घंटे का प्रोग्राम हो, इससे ज्यादा नहीं। मैंने मुल्तान जाना है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम, दोस्तों के बहुत सारे सवालात भी आ रहे थे, लेकिन क्योंकि हमारा प्रोग्राम होता ही 1 घंटे का है। पहुंचे हैं हमारे बड़े ही अजीम और करीमुन नफ्स साथी हैं और बड़े मुहक्किक शख्सियत हैं, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज आलमगीर साहिब। इनका इदारा है यहाँ पे अनवार सुल्तानिया हासिलपुर में, तो वहाँ पे हूँ और वहीं से लाइव ये प्रोग्राम मैं कर रहा था। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला अगला सफर शुरू होगा। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। समी भाई को भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम इंशाअल्लाह इस तरह के प्रोग्राम आइंदा भी करते रहेंगे, और इस तरह जो भी आप सवालात करें इंशाअल्लाह ताला आपके सवालात को प्रोग्राम में शामिल किया जाता रहेगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर हाफिज गुलाम मुहिउद्दीन साहब का कि उन्होंने बड़ा कीमती टाइम से हमें टाइम दिया, 1 घंटा हमारे साथ रहे। और जनाब शहबाज समी साहब हमारे भाई बहुत अच्छे, और आज इनकी नाते सुन के यकीन करे दिल को सुकून हो गया है। और ऐसे ही थे हम के जैसे इनके पास बैठे हुए हैं, ये हमारा इतनी दूर से नहीं, बिल्कुल इनके साथ ही बैठे हुए हैं। तो इनका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा भी इनको रिक्वेस्ट करते रहें कि हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकालें। किया माशाल्लाह, मौका दिया। और यहाँ पर एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कोई भी प्लेटफॉर्म कोई छोटा नहीं होता। हमने सरकार का जिक्र किया है,
वो चाहे मैं पुलिस की गाड़ी में बैठा हूँ, ऑन द रोड, ऑन द ड्यूटी हूँ, घर में फेसबुक पे, हमने तो हुजूर की बात करनी है। अभी आपने गुलाम मोहिउद्दीन साहब, मैं 92 न्यूज पे भी आया था, सुबह सवेरे प्रोग्राम में मैंने देखा था, बिल्कुल, और अफ्तार ट्रांसमिशन में मेरी हाजिरी थी, मुझे खुद 2 दफा बुलाया उन्होंने जी। बात ये तो कोई भी चैनल, ये नहीं ये मलेशिया न्यूज कोई आम चैनल है, ये 92 बहुत बड़ा है, अल्लाह की कसम सरकार का जिक्र बड़ा है, बाकी सब कुछ हुजूर का जिक्र बड़ा है, कोई शक, जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल, बहुत कोई शक नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और शहबाज भाई, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा और इंशाल्लाह दोबारा भी आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे प्रोग्राम में शरीक हों। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।